अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं उर्दू का सबक नंबर 15 जिसका नाम है बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लास के जो बाकी वीडियोस हैं वो भी बआसानी जो है वो देख सकें। तो प्यारे बच्चों, आपको बताते चलें कि चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के उर्दू के वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आने वाले वक्त में हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके वीडियोस भी लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि चैनल पे बने रहें और हमें अपनी कमेंट्स से नवाजें और ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस को आपके लिए और ज़्यादा मुफीद कैसे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का जो अपना लेसन है वो शुरू करते हैं। बुरज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर, श्रीनगर से शुमाल की तरफ मशरक़ में, ठीक है बच्चों, शुमाल मशरक़ में जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जो हमारा बुरज़हामा है शहर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है। बालाई मतलब ऊंचा इलाका है जहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है बच्चों, जहाँ से डल झील का भरपूर मंज़र देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बुरज़हामा में गए हों तो आपको वहाँ से डल झील का भरपूर मंज़र जो है वो देखने को मिलेगा। ये जगह कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंस है इस जगह को, ठीक है बच्चों। डी टेरा और पैटरसन नामी दो अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। प्यारे बच्चों, दो अंग्रेज़, जिसमें से एक का नाम डी टेरा और दूसरे का नाम पैटरसन था, ठीक है बच्चों। पैटरसन जो था, दो अंग्रेज़ माहिरीन थे, इन्होंने यहाँ पे कुछ पत्थरों की खोज की और इस जगह उन्होंने ये चीज़ की अक्कासी की कि यहाँ माजी में, यानी कि पिछले दौर में, यहाँ कोई बस्ती जो थी, यहाँ कुछ लोग रहा करते थे। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा जो होता है, जो इन पुरानी जगहों के रिसर्च के लिए एक सेंटर खोला जाता है, उसे महकमा आसार कदीमा कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो है एक्चुअल में ये पुराने और तारीख़ी आसार जो होते हैं उनकी देखभाल करने वाला हुकूमत का एक शोबा होता है। तो ये उसी काम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये ऐसे कामों में जो भी कहीं पे रिसर्च वगैरह करनी होती है तो ऐसी जगहों में इस महकमे का काम आता है। तो प्यारे बच्चों, महकमा आसार कदीमा जो है उसने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की, ज़मीन को अंदर तक खोदा। फिर क्या था, इंसान की तलाश और जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खुरच कर ऐसे आसार दरियाफ़्त किए। तो प्यारे बच्चों, आपको समझाते चले कि इंसान की तलाश और जस्तजू, यानी कि ये रिसर्च जो है इंसान की नई चीज़ों को देखने की जो ये तलब उसके अंदर होती है, उसने मिट्टी को काटा, मिट्टी को बहुत हद तक काटा कर, और जंग होता है प्यारे बच्चों आयरन के ऊपर, आपने देखा होगा जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लग जाना, ख़राब होना जाना चीज़ों को, उसको फिर खरोच कर, उस जंग को उतार के, खुरुज से मुराद होता है उस जंग को फिर उतार कर ऐसे आसार दरियाफ़त किए, ऐसी चीज़ें दरियाफ़त की जो एक कदीम तहज़ीब का पता देते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकाली गईं जिनसे हमें मालूम हुआ कि यहाँ कोई कदीम तहज़ीब जो थी वो आबाद थी। माहिरीन का ख्याल है, माहिर वो होते हैं जो किसी बात पे रिसर्च करते हैं, जिन्हें हम स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ कबल तारीख़ दूर की बस्ती आबाद रही होगी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ कोई ऐसी बस्ती आबाद रही होगी जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ़्त शुदा बस्ती है। तो इन माहिरीन के मुताबिक ये कश्मीर की एक कदीम मतलब बहुत पुरानी जो बस्ती है दरियाफ़्त शुदा, यानी कि जिसको ईजाद किया गया, बहुत पुरानी बस्तियों में से एक बस्ती है। इस जगह पर जो आसार कदीमा मिले, जो आसार मिले, उनसे पता चलता है कि यहाँ लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। तो प्यारे बच्चों, इस जगह पर जो चीज़ें मिली, जो रिमेनिंग्स थे लोगों के, जो बची हुई चीज़ें जो लोगों के घरों में रही थी या पड़ी हुई थी या ज़मीन के अंदर से कुछ चीज़ें मिली, तो उनसे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, कैसी उनकी तहज़ीब थी। तो अगला हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से ही अंडरस्टैंड हो जाएंगी।
وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے اور ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں، یعنی کہ ان چیزوں سے ہی پتہ چلا کہ وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے اور ان کی گھریلو چیزیں جو استعمال کی تھی وہ کیسی تھی۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ تو یہ آثار قدیمہ جو ہے، جو شعبہ ہے جس میں پرانی اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا ایک حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ان پرانی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بستی آباد ہو یا کوئی ریسرچ کرنی ہو تو وہاں جاتے ہیں۔ تو ان سے جو انفارمیشن فراہم ہوئی تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی بستی آباد تھی اور بہت ساری چیزیں جو یہاں سے ملی ان سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ برزخانہ کی یہ قدیم تاریخ تہذیب جو ہے پتھر کے زمانے کی سٹون ایج جسے ہم کہتے ہیں ہسٹری کے میں، یہ سٹون ایج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو اس زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے، تصور سے مراد ہوتا ہے مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں تصور کے معنی ہیں یعنی کہ تصور کی جانا، یعنی کہ ماننا کہ یہ اس وقت کی تحریک ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کو، اگر ہم کہیں تو ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں، تو مطلب 4 پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ پہلا دور، پھر دوسرا دور، پھر تیسرا دور اور پھر چوتھا دور، 4 پارٹس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا، یعنی کہ اس کو 4 پارٹس میں بتایا گیا، متعین کیا گیا ہوتا ہے مراد، مطلب اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلا پیرا ہے، برزخانہ کے باشندے جو تھے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے اپنے گھر میں گڑھا دیکھا ہو، آب نٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کی جگہیں بناتے تھے، لیکن یہ بہت بڑی ہوتی تھی۔ یہاں جو گڑھے ملے ہیں، یہاں جو کھدائی کرنے کے بعد جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں، وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ 3 سے 4 میٹر بچوں، یہ اراؤنڈ 3 میٹر تو ہم مان کے چلیں کہ 3 میٹر اراؤنڈ 8 یا 9 فٹ کی جگہ ہوتی ہے، اور 5 میٹر لگ بھگ 12 سے اوپر کی جگہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے چوڑے تھے اور زمین کے اندر تھے۔ ان گڑھوں میں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا تھا، نوکیلے پتھروں کا استعمال کر کے زمین کو کھودا گیا تھا، کیونکہ تب آلات اس طرح کے نہیں تھے جن کی زمین کو کھودا جائے۔ ان کی دہانے نسبتاً تنگ تھے۔ دہانے ہوتا ہے بچوں مراد جو اوپر سے جہاں سے مطلب ہم کمرے میں جاتے ہیں، مان لو دروازہ، جو اس گڑھے میں جانے کی جگہ جو تھی، دہانہ جو تھا، دہانہ مراد ہوتا ہے اس کا جو منہ جو تھا گڑھے کا، وہ نسبتاً بہت تنگ تھا۔ تنگ اس لیے تاکہ اس میں کوئی گھس نہ سکے اور ونٹرز میں اس کو ایزیلی ہم بند کر سکیں، یہ وجہ تھی۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ مطلب زینے ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے جسے ہم کہیں گے کہ زمین کے اندر وہ کچھ کھودا جاتا ہے، سیڑھیاں سی بنائی جاتی ہیں اور اس کے تھرو اندر لوگ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس کی مدد سے لوگ اس کے اندر گڑھے کے اندر گھس جایا کرتے تھے۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان بھی پائے جاتے ہیں۔ کھمبے گاڑنے کے نشان ہے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹینٹ کے اندر، اگر آپ نے کہیں بکروال لوگوں کو ٹینٹ لگاتے ہوئے دیکھا ہو تو وہاں چھوٹے چھوٹے کیلے ہوتے ہیں، نوکیلے دار کیڑے ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ دبانے کھمبے لگانے کے لیے جو جیسے آپ نے بجلی کا پول بھی دیکھا ہوگا، اس کو بھی ہم کھمبا ہی کہیں گے، بجلی کا کھمبا اسے کہا جاتا ہے، بجلی کی تاروں کے لیے جو کھمبا استعمال کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کھودنے کے لیے بھی جو مطلب اوپننگ کی جاتی ہے، زمین کے اندر کھدائی کی جاتی ہے، تو اس طرح کے کھمبے گاڑنے کا جو مطلب لگانے کا نشان بھی وہاں ملتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف باری اور بارش سے بچنے کے لیے گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی، یعنی کہ جہاں یہ سوراخ زمین کے اندر کیا جاتا تھا اس کے اوپر پھر چھت بنائی جاتی تھی کہ تاکہ ونٹرز کے سیزن میں برف ڈائریکٹ اس کے اندر نہ گر سکے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ چھت بوجھ پتر کی ہوتی تھی۔ بوجھ اور پتر کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ ایکچولی بوجھ درخت کا چھلکا، درخت کے چھلکا استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تریپال یا باقی چیز جو تارپولین وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں شاید وہ ان لوگوں کے پاس نہ ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی۔ اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اوپر چھت بنائی جاتی تھی۔ گڑھوں کے باہر ادھ جلے بوجھ پتر اور اس سے استعمال کا پتہ چلتا ہے، اور ان گڑھوں کے باہر مطلب آگ جلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے بچوں۔ انہی بوجھ پتر کے پتروں سے، یعنی کہ ایک قسم کا درخت ہے جس کا چھلکا یعنی کہ اس کا چمڑا جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ان پتھروں کو کیا کرنے کے لیے، مطلب ان کو ارد گرد آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گڑھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے، راکھ، کوئلہ، انگار وغیرہ جو ہیں اس کے اندر ملے ہیں، جس کو ہم چن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کے اندر رہا بھی کرتے تھے اور چولہا بھی جو ہے وہ جلایا کرتے تھے۔
آثار بھی ملے ہیں، ایسی چیزوں کے بھی آثار جو ہیں وہاں پہ ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ گرمیوں کے اندر ان گڑھوں کے باہر بھی چولہا جلایا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری جو ہے، ٹھیک ہے بچوں، اس سے بچ سکیں یا برف باری سے محفوظ رکھیں۔ تو پیارے بچوں، شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ یہ گڑھوں کے اندر اس لیے بیٹھتے تھے یا آگ وغیرہ اس کے لیے جلاتے تھے تاکہ یہ برف باری سے محفوظ رہیں اور ان کو تھوڑی بہت گرمی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ مٹی سے بنے ہوئے برتن آج بھی اکثر اگر فار فلنگ ایریاز میں آپ جاؤ گے تو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مٹی کے برتن کی خصوصیت بھی ہیں کچھ، تو یہ آپ اگر جاننا چاہو گے تو یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ۔ بٹ یہاں پہ یہ جو چیز ہے میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ مٹی کے برتنوں کا زیادہ تر استعمال کرتے تھے۔ جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈھنگ ہے۔ بے ڈھنگ مطلب ان کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی ڈیزائن میں نہیں ہے، مطلب ایک بے ٹھوس سی شکل جو ہے وہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ سیاہ مائل رنگ کے ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی ہوئی چٹائیوں کے نشان ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ گھاس کی بنی ہوئی چٹائیاں جو ہوتی ہیں تو مطلب یہ ان کے اوپر سکھائے جاتے تھے یا ایسا کچھ کیا جاتا ہو جس کی وجہ سے مٹی جو کچی مٹی ہوتی ہے اس پہ اس کے اوپر نشان آ جاتے ہوں۔ تو یہ چٹائی جو بیٹھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، ایک طرح کی وہ جس کو ہم بولیں گے پتج بولیں گے، یا ایک طرح کا بھنا ہوا ایک کمبل سا ہوتا ہے۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا بھی شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڈیوں کے آلات بھی تیار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے پیارے بچوں کہ اس طرح کے جو برتن ہیں اس سے پہلے شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ جو باشندے تھے، یہ جو لوگ تھے، مچھلیوں کا بھی شکار کرتے تھے، یہ بھی پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے۔ اور لوگ جو ہے ہڈیوں کے آلات، یعنی کہ ہڈی بڑی تیز ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھی بھی ہو، تو ان کو پھر تھوڑا سا ٹرم وغیرہ کر کے، تھوڑا سا تیار کر کے پتھروں پہ رگڑ وگڑ کے ان کے ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے تھے، جیسے چاقو وغیرہ ہو، اس طرح کی چیزیں ان سے تیار کی جاتی تھیں۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں تو ساتھ میں اس کو پتہ نہیں کشمیری میں کیا بولیں گے ہم، اس کو کچھ بولا جاتا ہے، اس طرح کے جو سامنے سے نشانات ہوتے ہیں وہ کانٹے سے بنے ہوتے ہیں۔ جب ان کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو زمین میں مچھلی، جو پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ اس میں پھنس جاتی ہے، اس کو ورل کہتے ہیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے بچوں۔ سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ بھی اس جگہ سے ملتے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی ہوئی بعض چیزیں جو ہیں وہ بھی ملی ہیں۔ بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ تو یہ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ جو پائی جانے والی چیزیں ہیں یا تو یہاں چین سے منگوائی گئی ہوں یا تو یہ خود یہاں پہ چین کے اس سامان کو دیکھ کر اس کے طرز پہ، اس کے طریقے پہ بنائی گئی ہوں۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دور، دوسرا دور جو ہے وہ آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاموں میں ہوتا تھا۔ تو دوسرے دور میں لوگ تھوڑے سے اس سے جسے ہم کہیں اپڈیٹڈ سے گھروں میں رہتے تھے، زمین کے اندر جھونپڑے نہیں ملتے ہیں، جھونپڑوں میں نہیں جو یہ زمین کے اندر جو گڑھے تھے ان میں نہیں رہتے تھے، کچھ اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیر کاری میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گڑھوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا، شاید چھوڑ دیا تھا۔ ان گڑھوں میں مٹی بھر بھر کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا تھا، یعنی کہ پھر سے پلان کر کے زمین کے اوپر برابر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ چاقو گول گھومنے والی ایک پہیا ہوتا ہے، پہیا جو گھومتا ہے، آپ نے دیکھا ہو اگر آپ نے کسی کو کمہار کو بناتے ہوئے پتھر دیکھے ہوں تو ایک سرکولر ہوتا ہے، پھر مٹی کو کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو پراپرلی پہلے گھوندا جاتا ہے، پھر اس کے برابر بنایا جاتا ہے کہ اس سے برتن بنائے جا سکیں۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں۔ نگینے مطلب اس میں ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ کی انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوتا ہے تو اس طرح کے نگینے لگے ہوئے تھے اس کے اندر بھی، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنر مندی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ آرٹ بھی جانتے تھے، تھوڑا بہت ان کو آرٹ کرنا، آرٹ سے مطلب تھوڑا سا ڈیزائن بنانا بھی آتا تھا۔ بعض لوگ برتنوں پر روغن چڑھایا ہوا ہے، پینٹس وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں برتنوں کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے۔ اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں، یہاں کے اپنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔
پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے یہ کچھ پتہ نہیں، مطلب جو ڈیڈ باڈیز ان کی تھی ان کو کہاں لے جاتے تھے، کہاں دفناتے تھے، کچھ آئیڈیا نہیں تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید مردوں کو جلاتے ہوں۔ لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ تو جو دوسرا دور ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ شاید یہ جو ان کے مردے تھے ان کو گھروں کے آنگنوں میں دفنایا کرتے تھے۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کے جو پنجرے ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں ملے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن سے جانوروں کے پنجرے ملے ہیں، یعنی کہ جانوروں کے پنجرے بھی موجود تھے۔ کچھ قبریں بنائی گئی تھیں، اس کے اندر انسان جو ہو سکتا ہے یہ دب گئے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے کی شکل میں ہوں، ہو سکتا ہے وہ دب بھی گئے ہوں۔ ان میں 4 جو سجدے کی شکل میں ملے ہیں، اور بعض قبروں میں جانوروں کے پنجرے ملے ہیں، جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ ان سے یہ عکاسہ کیا جاتا ہے کہ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے یا تو لوگ انہیں پالتے تھے، یا تو 2 اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ یا تو لوگ انہیں پالا کرتے تھے، یا ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ نے ہندو مذہب میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بلی چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو بلی چڑھانا جو ہوتا ہے، جیسے ہم مسلم لوگ بھی عید کے دن قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلی چڑھانا اور قربانی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھگوان کے چرنوں میں جا کے ڈالتے ہیں، لیکن جو قربانی کا طریقہ ہوتا ہے وہ محض فی سبیل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں لے جایا جاتا، یا کسی بھگوان کے قدموں میں نہیں چڑھایا جاتا، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے کہ یہ بھی سردی اور برف باران سے بچ سکیں، یعنی کہ برف باران سے مراد یہاں پہ برف باری ہی ہے۔ تو وجہ یہی تھی کہ یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ وہ یہ سردی سے بچ سکیں، اور پھر کوئی ایسی آفت آئی ہو جس کے اندر یہ سارے دب گئے ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کی قبریں بنی ہوئی ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے بچوں، کیونکہ یہ عکس ہے اور یہ اندازہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ تو دیٹس دا ریزن کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد برزخانہ کا تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدر بہتر تھا، وہ پتھر یا اینٹ سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرا دور جب شروع ہوتا ہے تو یہاں ایسی معلوم ہوتی ہے، ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اینٹ یا پتھر سے بنے ہوئے گھر بھی تھے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے جسے ہم سنگ بنیاد کہیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نما ہیں، اچھے دکھنے والے برتن ہیں اس دور میں ملتے ہیں۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار تھی، مطلب بہت فلیٹ، ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے ڈھنگ سے، ایک اچھے ڈیزائن سے بنے ہوئے یہ جو برتن ہیں وہ تھے۔ برزخانہ کے قدیم جو باشندے تھے، سنگ تراشی یعنی کہ پتھر کے اندر کھود کر لکھنا یا اس کے ڈیزائنز بنانا، اس میں بہت زیادہ مشہور تھے، کہ فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ دونوں سطحیں یہ ان کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا، وہاں ایک تالاب ہے، اس کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کی دونوں جو سطحیں ہیں بہت ہموار ہیں، اس کو بہت پلان کر کے بنایا گیا ہے۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے، تو ایک طرف جو ہے پتھر کے وہاں دکھایا ہوا ہے کہ ایک ہرن جو ہے اس کا شکار جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، اس کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات میٹلز جو وہاں ملے ہیں، میٹل کے بھی چند اوزار دریافت ہوئے ہیں، کچھ اوزار یا کچھ آلات ہم کہیں سامان ہیں جو میٹل کے بھی بنے ہوئے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے، یعنی کہ یہ اس کی ایک پہچان بناتی ہے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ برزخانہ کے قدیم آثار میں بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں، یہاں سے اٹھا کے کولکتہ میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ ان کے آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی جو ہے، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو ملی چیزیں ہیں ان کو کولکتہ میں رکھا گیا ہے اور اس سے کشمیر کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں، کہ یہاں کی جو پہلی تہذیب تھی وہ کیسی تھی، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور یہاں کے رہن سہن اور حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں۔
یہاں پر ہمارا یہ آج کا جو لیسن ہے وہ پیارے بچوں مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو یہ لیسن ہے وہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر پھر بھی لیسن کے دوران کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں یاد کرو، ہمیں لکھو، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے لیے اور بھی آسان بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔